बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम अकबर है। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी दहशतनाक दास्तान का आगाज 2 माह कबल उस वक्त हुआ जब मेरा ट्रांसफर एक गांव गुलाबपुर में हुआ। गुलाबपुर बहुत खूबसूरत गांव है जो कि जहलम के नज़दीक झंग वस्ती पंजाब से लगभग 200 मील की दूरी पर है। जब मेरा ट्रांसफर गुलाबपुर में हुआ तो मुझे बहुत नागवार लगा, लेकिन जाना तो था क्योंकि अपनी नौकरी को लात मारने के मैं हक में नहीं था। इसीलिए मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी और ज़रूरी अशिया की पैकिंग करने लगा। इस भरी हुई दुनिया में मैं अकेला था, न मेरे कोई आगे था और न पीछे। सिर्फ एक वालिद थे जो 15 दिन कबल मौत की आगोश में जा सोए थे। मेरी माँ पैदाइश के फौरन बाद ही मर गई थी। कोई बहन और कोई भाई भी नहीं था। इसीलिए तन्हा ही माँ और बाप की यादें समेटता मैं निकलने की तैयारी करने लगा। मेरे हमरा कुछ किताबें थी, मेरी हमनवा। इन किताबों से दोस्ती के सबब ही मैंने मेडिकल में टॉप किया था। इसके बाद एक गवर्नमेंट अस्पताल में जॉब हासिल करने में कामयाब हो गया था। करप्शन के इस दौर में ये जॉब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहम थी। मेरी जॉब को 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि मेरे वालिद ने इस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़ दिया। गुलाबपुर में ट्रांसफर होना मेरे लिए तीसरा शौक था। उसकी वजह ये न थी कि मुझे गांव से नफरत थी, बल्कि इसकी असल वजह ये थी कि देहात में रहना बहुत कठिन होता है, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने सारी उम्र शहर में गुजारी हो। दूसरी वजह यह थी कि मेरा दिल किसी अनजाने से खौफ की वजह से न जाने क्यों धड़क रहा था। मैं उस खौफ को कोई नाम देने से कासिर था। खैर, मैंने पैकिंग कर ली और सोने के लिए लेट गया। उस वक्त मैं गुलाबपुर के बारे में ही सोच रहा था कि न जाने वहाँ के रहने वाले लोग कैसे होंगे। मेरी मालूमात और नजरिए के मुताबिक गाँव या देहातों के लोग बड़े मिलनसार होते हैं और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं। कब ख्यालात के समंदर में गौतज़न होकर मैं नींद की आगोश में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो चुकी थी। सामने वाला क्लॉक 9:30 बजे का टाइम दिखा रहा था। मैंने फौरन कंबल को परे धकेला और कमरे के अटैच बाथरूम में चला गया। 10 मिनट में मैं रेडी हो चुका था। मैंने नाश्ते के नाम पर 1 कप कॉफ़ी पी और अपना बैग लेकर घर से निकल गया, क्योंकि मुझे आज ही उस गांव गुलाबपुर में जाना था। मैंने रिक्शा लिया और बस स्टॉप तक आ गया। तकरीबन 15 मिनट के तगदौ के बाद मैं गुलाबपुर जाने वाली बस को ढूंढ चुका था। बस अभी खाली थी और तकरीबन आधे घंटे बाद इसने रवाना होना था, लिहाजा मुझे उसमें सीट भी आराम से मिल गई। अपना बैग रखा और बाहर आ गया। उसी वक्त मेरी नज़र सामने एक फ़कीर पर पड़ी। वो मजजूब सा था। उसके हाथ में स्टील का एक प्याला था जिसमें 2 और 1 रुपए के सिक्के पड़े हुए नजर आ रहे थे। मैंने अपने वॉलेट से 20 रुपए का एक नोट निकाला और प्याले में डाल दिया। मजजूब मुझे गौर से देखने लगा, कभी तिरछी निगाह से, कभी प्यार भरी निगाहों से। नेज़ हर लम्हा बलम्हा उसकी निगाह का जाविया तब्दील हो रहा था। मैं बहुत उलझन महसूस कर रहा था। क्या बात है बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मजजूब बोला, बदरूहों के चुंगल में तू फंस जाएगा तू। और मजदूर उसके बाद कह के लगाता हुआ गायब हो गया और मैंने उसे पागल समझते हुए उसे और उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं बस में आकर बैठ गया। 5 मिनट के बाद बस अपने रास्ते पर चल पड़ी और मैं दौड़ते हुए मनाजिर को देखते हुए महव हो गया। किसी की खांसी की आवाज़ सुनकर मैं चौंका। मैंने नज़र घुमाकर वहां देखा तो मेरे साथ वाली निशिस्त पर एक 50-55 साला नीम बूढ़ा बराजमान था। उस बूढ़े ने मुझसे शाइस्ता अंदाज में पूछा, क्या आप गुलाबपुर जा रहे हैं? जी अंकल, मेरा वहां पर ट्रांसफ़र हुआ है, मैंने जवाब दिया और खिड़की से बाहर दौड़ते हुए मनासिर देखने लगा। मुझे जाकिर कहते हैं। और आपकी तारीफ? बूढ़े ने फिर पूछा। मुझे इन सवालात से शदीद उकताहट महसूस हो रही थी। खैर, मैंने जवाब दिया, मेरा नाम अकबर खान है और मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में अब एक डॉक्टर मौजूद होगा, जाकिर बाबा बोले। मैंने पूछा, क्या आप गुलाबपुर के रिहायशी हैं?
بابا نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، میں وہاں کا ہی باسی ہوں، شکر ہے ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر ہوگا۔ خیر، ذاکر بابا سے میری کافی الیک سلیک ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں گاؤں میں ایک المناک حادثہ پیش آیا تھا۔ شہر کے کچھ نوجوان وہاں پکنک منانے آئے تھے۔ واپسی میں ان کی وین ایک درخت سے ٹکرا گئی اور پوری وین آگ کی لپیٹ میں آ گئی، اور یہ دکھ کی بات ہے کہ کسی کو دروازہ کھولنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ سب کے سب جاں بحق ہو گئے۔ سب کی حالت بڑی خستہ اور دردناک تھی، لاش اٹھانے کے قابل بھی نہ تھی، لہٰذا انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد گاؤں میں عجیب پراسرار واقعات ہونے لگے، جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ قبرستان سے ہی تھا۔ یہ سب جان کر میں حیرت میں پڑ گیا، مگر تب تک گاؤں میں آ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاؤں والوں کے چہروں پر ایک خوف ہے، ایک ایسا خوف جو انہیں آپس میں گھلنے ملنے نہیں دیتا۔ شاید وہ خوف اس المناک حادثے کے باعث تھا جو کچھ عرصہ پہلے رونما ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ گھر تلاشی کرنے کے کوئی خاص دشواری مجھے پیش نہیں آئی۔ ذاکر بابا نے میری بہت مدد کی اور ان کے بھائی کے دوست کا ایک گھر مجھے مل گیا۔ یہ گھر 2 کمروں، ایک کچن اور ایک ٹوائلٹ، ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ برآمدے کے آگے چھوٹا سا صحن تھا جس میں کچھ پھولوں والے پودے لگائے گئے تھے۔ میں نے ایک کمرہ اپنے لیے سیٹ کیا اور 3 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے دیا۔ پورے گھر کی صفائی کے بعد میں جب فارغ ہوا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنے لیے 1 کپ چائے بنائی اور پینے لگا۔ رات کا کھانا مجھے ذاکر بابا نے لا کر دیا تھا، جسے میں کھا کر سو گیا۔ اگلے دن سے میں ہسپتال جانے لگا۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ 6واں دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ پورا دن اسپتال میں مصروف رہتے گزر گیا۔ رات کے کوئی 9:30 بجے کا عمل ہوگا جب میرے گھر کے دروازے کو بہت بری طرح سے دھڑ دھڑایا گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں نے مرد کو پہچان لیا، وہ فضلو تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سونے رب کا واسطہ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ فضلو کی آواز میں درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پتر، میں سارا جیون تیرے پیر دھو دھو کر پیوں گی، میرے بچے کو بچا لے، بڑھیا نے کہا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے قدموں میں ڈال دیا۔ ان کے سمل سے میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر انہیں دیا اور کہا، پلیز آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں اپنا میڈیکل باکس لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا اور اندر سے میڈیکل باکس لے آیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچا اور جب لڑکے کو چیک کیا تو ان کا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا، نیز اسے ہسٹریائی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے بیٹے رحمت کو فوری ٹریٹمنٹ دیا اور 1 گھنٹے میں وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، فضلو نے کہا اور میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کے لیے نیچے جھکا تو میں نے اس کے کاندھے کو پکڑ کر کہا، آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور ایک بیٹا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا باپ اس کے پاؤں کو پکڑے۔ میری بات سن کر فضلو بولا، جگ جگ جیو بیٹا، تمہارے ماں باپ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں تم جیسی اولاد ملی۔ بابا فضلو کی بات میرے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئی، کیونکہ میرے والدین مجھے یاد آ گئے۔ اچھا بابا جی، اب مجھے اجازت دیں، اب میں اپنے گھر چلتا ہوں۔ نہ بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، فضلو بابا بولے۔ نہیں بابا، میں چلا جاؤں گا، پلیز مجھے اکیلے جانے دیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، فضلو بابا کی بیوی نے کہا۔ میں باہر نکل آیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، چاند کی 10ویں تاریخ تھی، ہر چیز چاندنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ موسم بہت ہی سہانا ہو گیا تھا۔ میرا دل اس وقت قبرستان جانے کو چاہ رہا تھا۔ یہ خواہش شدت پکڑ رہی تھی کہ میں قبرستان جاؤں، لیکن میں اس خواہش کو فوراً اسے پیشتر رد کر دیا اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی میں نے آدھا گھنٹہ ہی طے کیا ہوگا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوم اور دوشیزہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 16-17 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ پھر وہ میرے قریب سے ہوتے ہوئے آگے کو نکل گئی۔ اس کی زلفیں ہوا کے دوش پر لہرا رہی تھیں اور اس کے چلنے کے سٹائل میں ایک عجیب سی مستی تھی جو کہ کسی کو بھی اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ آگے کو چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس کے حسن کی لازوال سحر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کے قدموں کے نشانات پر میرے قدم بڑھتے چلے گئے۔ میں ایک انجانے سحر میں جیسے جکڑا جا چکا تھا۔ میرا دل و دماغ میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں دل بےتاب کے تحت اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور پھر مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد وہ قبرستان کے گیٹ تک آ چکی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔
اس نے چڑچڑاہٹ کے ساتھ قبرستان کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، اور میں کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر اندر داخل ہو گیا اور قبرستان کا گیٹ بند ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک قبر میں جا کر لیٹ گئی اور دھواں بن کر قبر میں سما گئی۔ اب مجھے ہوش آیا تو پتا چلا کہ میں بہت ہی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھایا اور قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ قبرستان کا وہ منحوس گیٹ ٹس سے مس نہ ہوا اور پھر دوبارہ سے گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک پیچھے سے ایک لرزہ بندام کرتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ میں خوفناک دہشتناک حالات سے دوچار تھا۔ دل کو دہلاتا ہوا دہشتناک صورتحال میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کی دھڑکن تھم جائے گی۔ پھر میں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا، کیونکہ ان حالات میں یہ بے حد ضروری تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں ہولناک سناٹے کا راج تھا۔ قبرستان میں لگے سفیدے کے درخت پر اور قبروں پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔ اکبر خان، اکبر خان! بہت ہی اعصاب شکن چیخوں میں میرا نام لیا جانے لگا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ اب قبرستان میں پھر سے خاموشی کا راج تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی، مگر میری ساری کوششیں رائے گاہ چلی گئیں۔ اس دوران ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا اور پورا قبرستان تاریکی میں چھپ گیا۔ میرے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ غصے اور خوف کی وجہ سے میں بابا فضلو کو کوسنے لگا، جس کی وجہ سے صورتحال اس قدر دہشتناک ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے کوئی چل کر جا رہا ہے اور پھر وہ سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اندھیرے میں قدم آگے بڑھائے۔ سنیے، میں نے کہا، اور وہ شخص پیچھے مڑ گیا۔ عین اسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور ہر شے چاندنی کے سمندر میں دوبارہ سے نہا گئی۔ وہ شخص پیچھے مڑا۔ اس کے جسم پر سفید لمبا سا چوغا تھا اور اس نے سفید ٹوپی پہن رکھی تھی، اور جب وہ مڑا تو میرے حلق سے خوفناک چیخ خارج ہوئی۔ سفید ٹوپی میں اس کے چہرے پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا، بلکہ ٹوپی کے حالے میں خوفناک ناک، ڈرونی دل کو دہلا دینے والی کھوپڑی، اور اس کے استوانی ہاتھ نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند یخ تھا۔ خوف، دہشت اور سنسنی میرے روم روم میں بس گئی تھی۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ حقیقی خوف کسے کہتے ہیں۔ یکدم اس شیطانی ڈھانچے نے میری کلائی چھوڑ دی اور غائب ہو گیا۔ میں نے تہہ دل سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس منحوس شیطانی ڈھانچے سے نجات دلائی۔ ایک مرتبہ پھر سے قبرستان کا گیٹ کھولنے کی صحیح کرنے لگا، مگر وہ گیٹ انتہائی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اسی لیے آدھے گھنٹے کی کوشش کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں یہ گیٹ پھلانگ کر باہر نکل جاؤں۔ میں حیران تھا خود پر کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ خیر، دیر آئے درست آئے کہ مصداق میں نے گیٹ کو اوپر سے پکڑ کر جیسے ہی اپنے پاؤں زمین سے اوپر کیے تو کسی نادیدہ قوت نے مجھے پاؤں سے پکڑ کر نیچے کی طرف پھینک دیا اور میری کوہنی ایک قبر کے کتبے سے جا ٹکرائی، جس سے شدید درد محسوس ہوا۔ خوش قسمتی سے میرے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا جو میں بابا فضلو کے بیٹے کے لیے لایا تھا۔ میں نے باکس میں سے دوا نکالی، لیکن اچانک دوا میرے ہاتھ سے کسی نے چھین لی اور باکس دور جا گرا، جبکہ اس وقت ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگا اور مجھے مجذوب کی بات یاد آ گئی جو مجھے گلاب پور آتے ہوئے ملا تھا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، سو میں پھٹ پڑا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں میرا جینا اجیرن کر رکھا ہے؟ خاموش! موت جیسی گہری خاموشی چھا گئی۔ میں قبرستان کے وسط میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا قبرستان کا گیٹ کھل رہا ہے۔ میں بھاگ کر وہاں گیا اور جیسے ہی میں گیٹ سے 2 قدم کی دوری پر تھا، گیٹ اچانک بند ہو گیا۔ یا اللہ! میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اس وقت کو کوسنے لگا کہ جب میرا ٹرانسفر گلاب پور میں ہوا تھا اور میں اس قبرستان میں آیا۔ بدروحیں میرے ساتھ خوفناک کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ سامنے والی قبر میں ایک دراڑ پڑ چکی تھی اور قبر 2 حصوں میں بٹ رہی تھی، اور ساتھ ہی نہ جانے قبرستان میں روشنی کہاں سے پھوٹ پڑی تھی، اور پھر ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور قبر 2 حصوں میں پھٹ گئی اور اس میں سے ایک ہیولا باہر نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انسانی روپ دھار لیا۔ ایک نوجوان تھا، شکل سے خوش مزاج لگتا تھا۔ ہائے ڈاکٹر!
اس نے عام سے انداز میں بات کی۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہم شہر خاموشہ کے باسی ہیں اور آج چاند کی 10ویں تاریخ ہے۔ چاند کی 10ویں تاریخ کو ہی ہماری بس کا بریک گاؤں والوں میں سے کسی نے فیل کیا تھا اور ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب چاند کی ہر 10 تاریخ تم گاؤں والوں کے لیے منحوس ثابت ہوگی اور ہم اس گاؤں والوں کو سسکا کر ماریں گے۔ مرنے سے پہلے اور بعد میں ہم اپنوں کو نہ دیکھ سکے، اسی لیے تم بھی اپنوں کو نہ دیکھ سکو گے۔ اس کام کے لیے کچھ طاغوتی طاقتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج تم مرو گے اور تمہاری قبر اس قبرستان میں ہی بنے گی۔ اتنا کہہ کر اس منحوس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ موت تو برحق ہے، مگر جب انسان اپنی موت کو سامنے دیکھتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، یہ مجھے آج پتا چلا تھا۔ دھیرے دھیرے تمام قبروں میں سے مردے باہر آنے لگے۔ سب نے بے ہنگم انداز میں رقص کرنا شروع کر دیا اور عورت بولی، تم گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا تھا، اب ہم تمہیں ماریں گے۔ سنو میری بات، میں نے چلا کر کہا۔ سب نے مجھے ایسا دیکھے جیسے میں کچا چبا جاؤں گا انہیں۔ مجھے ایک ڈائری اور ایک قلم دے دو تاکہ مرنے سے پہلے میں گاؤں والوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہت خوب۔ جو لڑکی مجھے اس منحوس قبرستان میں لے کر آئی تھی استحزائیہ لہجے میں ہنسی۔ ایک زاویے سے یہ ٹھیک بھی ہے، گاؤں والوں کو پتا تو چلے نا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجھے ڈائری اور قلم مل گیا اور میں اپنی داستان قلم بند کر رہا ہوں۔ جو بھی یہ پڑھے وہ پلیز گاؤں والوں کو بتا دے کہ اس منحوس قبرستان میں مت آنا، ورنہ میری طرح موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں سب کے سب اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ گھر کے مرد کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور عورتیں گھروں کی صفائی ستھرائی اور دوسرے کاموں میں بری طرح مگن تھی۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب اب تک ہسپتال نہیں آئے، اور پھر گاؤں والوں کو ڈائری سمیت ڈاکٹر کی لاش مل گئی۔ چاندنی اپنے خوبصورت نام کی طرح خود بھی بہت حسین تھی۔ گاؤں کے تمام لڑکے اس کے قرب کے متمنی تھے۔ ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ چاندنی ان کے گھر کی بہو بنے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس کا باطن بھی روشن اور منور تھا۔ چاندنی نے جب ڈاکٹر اکبر کو پہلی بار دیکھا تھا تو اپنا دل ہار بیٹھی تھی، کیونکہ ڈاکٹر اکبر خوبصورت اور وجیح جوان تھا، اور اب ڈاکٹر کی ناگہانی موت نے چاندنی کو بھی توڑ دیا تھا۔ دراصل وہ پانی بھرنے کے لیے ٹیوب ویل تک گئی تھی۔ وہاں پر اس نے شور سنا۔ شور قبرستان سے آ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر قبرستان میں گئی اور وہاں اس نے ڈاکٹر اکبر کی لاش دیکھی۔ اس نے ڈاکٹر کو ٹوٹ کر چاہا تھا، جس طرح وہ جہنم کے شعلوں میں جلنے کے لیے بھی تیار تھی۔ آنسو نہ جانے کب پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں کو چومتے ہوئے دھرتی کو بھگو رہے تھے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ چاندنی، کیا ہوا؟ تو ٹھیک تو ہے؟ اس کی سہیلی نگہت نے اس کو کاندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ چاندنی کی نظر سامنے پڑی تو وہاں ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ڈاکٹر کی لاش کے ارد گرد کھڑا تھا۔ چاندنی کے دل میں نہ جانے کیا سمائی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ ڈائری کو جب اس نے پڑھا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ڈائری میں جن دہشت ناک مناظر کی عکاسی کی گئی تھی وہ گاؤں کے ہر فرد کے ساتھ پیش آئے گی، یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ چاند کی 10 تاریخ کو قبرستان میں ذاکر کی لاش پائی گئی۔ گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے خیالات کے مطابق یہ کسی درندے یا جنگلی جانور کا کام ہے۔ گاؤں کا انسپکٹر یوسف نے نام نہاد انویسٹیگیشن کی اور خاموش ہو گیا۔ صرف چاندنی جانتی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ ذاکر کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ 1 ماہ پہلے کچھ کرتی تو یہ سب کبھی نہ ہوتا، لیکن اب اسے گاؤں والوں کو مرنے سے بچانا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے وہ فائزہ کے گھر آئی۔ فائزہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اس نے دستک دی تو 2 منٹ بعد فائزہ کے بھائی فرحاد نے دروازہ کھولا۔ فرحاد ایک اچھا لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور دل میں چاندنی کی محبت کے دیپ جلے ہوئے تھے۔ کیسی ہو چاندنی؟ چاندنی نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ کیا فائزہ گھر پر ہے؟ ہاں، گھر میں ہی ہے، تم اندر آ جاؤ، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا۔ فائزہ سامنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی مٹر چھیل رہی تھی۔ چاندنی پر نظر پڑتے ہی بولی، ارے چندو، کیسی ہو؟ فائزہ ہمیشہ پیار سے اس کو چندو ہی کہتی تھی۔ فائزہ، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چاندنی نے کہا، بولو۔ اچھا بیٹھو، پہلے تمہارے لیے چائے بنا لاؤں، پھر تسلی سے بات کریں گے۔ نہیں فائزہ، ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو، چاندنی بولی۔ کیا بات ہے چندو؟ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فائزہ کے لہجے میں پریشانی اور فکر نمایاں تھی۔
کچھ ٹھیک نہیں ہے فائزہ، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر چاندنی نے تمام رودات فائزہ کو سنا دی۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ قبرستان میں بدروحیں رہتی ہیں اور انہوں نے یہ سب کیا ہے؟ فائزہ بولی۔ ہاں، چاندنی نے کہا۔ چندو یار تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ بدروحیں اور وہ بھی آج کے دور میں؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ چاندنی ٹھیک کہہ رہی ہے فائزہ۔ اچانک یہ آواز سن کر دونوں چونک پڑیں۔ سامنے فرحات کھڑا تھا۔ فائزہ یہ سچ کہہ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر اکبر کی لاش سے تھوڑی دور میں نے ایک ڈائری پڑی ہوئی دیکھی تھی، لیکن بعد میں نہ جانے وہ ڈائری کدھر چلی گئی، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بس میں حادثہ ہوا تھا۔ ان کی بدروحیں گاؤں والوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ انہوں نے 2 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دونوں نے فرحات کی زبانی ساری باتیں سنی تو فائزہ افسردہ ہو گئی۔ چندو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن بدروحوں نے جو 2 قتل کیے ہیں ان کا انہیں خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ فائزہ کے لہجے میں جوش چھلک رہا تھا۔ فرحات بولا، میرا ایک دوست ہے تنویر، اس کے ماموں عامل ہیں، ان کے قبضے میں کئی موکل جن ہیں، وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ اس کام کے لیے وہ کسی سے فیس بھی نہیں لیتے، ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ یو آر رائٹ، چاندنی نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں آج ہی تنویر کے ماموں سے ملنا چاہیے۔ لیکن تم تنویر کو بدروحوں کے بارے میں بتاؤ گے؟ ہاں، تنویر پر اعتماد ہے، اس سے میری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، فرحات نے کہا۔ چاند کی 10ویں تاریخ تھی اور ہر شے پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔ وہ 5 افراد تھے جو قبرستان کی طرف رواں دواں تھے۔ سب سے آگے رفیق بابا تھے۔ رفیق بابا بدروحوں کا خاتمہ کرنے کے لیے قبرستان جا رہے تھے۔ ان سے پیچھے تنویر، پھر فرحات اور دیگر 2 افراد تھے۔ سوائے رفیق بابا کے سب کے دل میں خوف تھا اور اسی وجہ سے ان کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ قبرستان کا گیٹ نظر آ چکا تھا۔ بابا رفیق نے آگے بڑھ کر قبرستان کا گیٹ کھول دیا۔ قبرستان کا گیٹ خاموشی سے کھل گیا اور پھر جب یہ 5 افراد پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ قبرستان میں داخل ہوا تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ بابا جی نے چاروں افراد کو ایک جگہ بٹھا کر ان کے گرد حصار کھینچ لیا تھا اور بابا جی خود قبرستان کے وسط میں کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں بولے، اے شر پسند بدروحو، تم سب کا عالم ارواح میں ٹھکانہ کیوں نہ بنا دوں؟ تم سب گاؤں کے لوگوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تم نے ذاکر بابا کو مارنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اکبر کو بھی مار دیا، جبکہ وہ اس گاؤں کا نہیں تھا۔ بابا جی کی بات ختم ہوتے ہی قبرستان میں خاموشی چھا گئی اور پھر دھیرے دھیرے تمام قبروں میں سے ہیولے نکلنے لگے۔ ان میں سے ایک ہیولا بولا، جب گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا تھا اس وقت تم کہاں تھے بڈھے کھوسٹ؟ ان معصوم گاؤں والوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تمہاری بس کی بریک فیل ہو گئے تھے۔ رفیق بابا صبر و تحمل کا عملی نمونہ پیش کر رہے تھے۔ مکار بڈھے، ہم نہیں جائیں گے، ان ہیولوں میں سے ایک نے چلا کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بابا جی نے کہا اور ان کے لب ہلنے لگے۔ ان ہیولوں کو چلانے کی آوازیں اتنی تیز ہو گئیں کہ وہاں بیٹھے نفوس کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ 15 منٹ کے بعد بابا جی کا ورد ختم ہوا تو انہوں نے چاروں طرف پھونک ماری۔ اب ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ 2 ماہ بعد آج گاؤں میں ہر طرف خوشیاں رقص کر رہی ہیں۔ گاؤں کی تیسری گلی کے آخری مکان میں، کیونکہ وہاں آج فرحاد اور چاندنی کی شادی ہو رہی ہے۔ چاندنی اپنے دل سے ڈاکٹر اکبر کی محبت کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رب سے دعا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے اور فرحاد کے ہمراہ خوشگوار زندگی گزار سکے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔